अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, बलोचिस्तान के बाद ज़िला कुरम के इलाके में पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में हमारे 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की तरफ से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है और तवक्को करता है कि उबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। अयाज साहब, हमने 70,000 कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाया, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया। अब बलोचिस्तान के बाद ज़िला कुरम में जो वाक़या पेश आया है, क्या इन अनासर पर काबू पाने के लिए हम उबूरी अफगान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं या अपना कोई लाहे अमल बनाने में देर कर रहे हैं या हमें दुश्मन की पहचान नहीं है? ये क्या है? हमें अफ़गानिस्तान के बारे में ना दुश्मनी करनी चाहिए, लेकिन ये जो हम दिल फेंक हो जाते हैं कि और जैसे हमने तालिबान और अफ़गानिस्तान का और वो जिहाद नाम नहाद और हमारी मजहबी जमातें, हमारी तब की हुकूमत, हमने अफ़गानिस्तान कर कर के वो जो किया, आज उसका शाखसाना आपके सामने है। हमारी मिसकैलकुलेशंस हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया तो वो ठीक हो जाएगा और वो नहीं होगा, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक गहराई बन जाएगी, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमें वो जो है तक़वियत मिलेगी, एक दोस्ताना अफ़गानिस्तान होगा। कौमों के मुफादात बदलते नहीं हैं। कोई अफ़गान तबका मकतबा फ़िक्र ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं करता। तालिबान से लेके अशरफ गनी तक, अशरफ गनी से लेके सरदार दाऊद तक, किंग ज़ाहिर शाह तक वो नहीं करते। ये जो हम दिल फेंक हो गए थे कि अब आ गई हुकूमत और ये, और जो हम अब भी दुनिया में वकील बने हुए हैं उनके, हमें उनसे मुखासमत दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खामखा का टेंशन फजूल के बयान हमें नहीं देने चाहिए, लेकिन हमें वहाँ से ख़तरा है। वो जो हम समझ रहे थे और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहाँ से? तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफ़गानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफ़गान तालिबान की सोच, उनका फ़लसफ़ा एक है। ख़तरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इज़ला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहाँ पे? मफरूज़ा तो यही होगा, अगर वहाँ से आ रहे हैं वो रोक तो नहीं रहे। ये जो है कि जी तालिबान का कंट्रोल पूरा नहीं हुआ। तालिबान इतने ताकतवर हैं अफ़गानिस्तान में, उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे, खाना पीने के लिए नहीं होगी, पर इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई जंगजू जो है तालिबान का सामना नहीं कर सकते। और ये चाहें कि ना हो यहाँ पे हमले पाकिस्तान में, तो वो जो वली महसूद है जो TTP का हेड, उसकी मजाल है कि वो यहाँ पे ऐसे करे। ये कौन से कुनर और पख्तिका और कुरम के जो पार हैं सूबे कि वहाँ तालिबान का ऐसे वहाँ जोर नहीं है? उनका पूरे बॉर्डर पे है, चेक पोस्ट जो है उनके कंट्रोल में है। उन्होंने हमें बाड़ नहीं लगाने दी, तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है। हम वो पहले कर रहे थे। अशरफ गनी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हमारी जो है पॉलिसी अफ़गानिस्तान के बारे में, हमने हर इंतहा पसंद कुव्वत का साथ दिया अफ़गानिस्तान में और अपना नुकसान लिया। हमारे फ़ायदे में ये था, पाकिस्तान के फ़ायदे में, कि अफ़गानिस्तान में इंतहा पसंदी से हट के वहाँ पे सेकुलर हुकूमतें होती। सेकुलर का लफ्ज़ हम सुनना नहीं चाहते, हम उसे गाली के मुतरादिफ समझते हैं। यहाँ पे हम वो बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान में सेकुलर का लफ्ज़। तो हमने अफ़गानिस्तान के बारे में कहना है कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे लिए बेहतर थी, जो उससे पहले जो कम्युनिस्ट हुकूमतें थीं वो हमारे लिए बेहतर थी। बेशक
ड्यूरन लाइन को नहीं तस्लीम करते, ये नहीं करते, लेकिन ऐसे हमले कभी पहले नहीं हुए थे। और वो जो हैं वो अभी हमें आंखें दिखा रहे हैं। अभी तक कंट्रोल उनका अफगानिस्तान पे एक कई लिहाज से नहीं हुआ, रेट कायम नहीं हो सकी, लेकिन वो जो है हमें आंखें दिखा रहे हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ लगाने का अमल रोका, कोई उन्होंने बातचीत से करके ऐसी बात नहीं कर रही थी। जब हम उनके इस दुनिया में सबसे बड़े वकील बने हुए थे तब उन्होंने रोका। और वो जो हम कह रहे हैं कि 94 हमने कर लिया और 6% रह गई है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लिहाजा लेकिन एक बड़ी बात है, पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के शदीद खतरात लाहक हैं। पूरा बॉर्डर मगरबी, पूरा बॉर्डर मशरकी पे हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। खुदारा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक होने चाहिए। सियासतदानों को, हुकूमत को होश के नाखून संभालने चाहिए। जो हमारे दिफा पे मामूर महकमे हैं उनको तवज्जो अस्करी अपने फ़राइज़ पे देना चाहिए। ये जो हमारे इदारे हैं कारोबारों में लगे हुए हैं, खुदारा अब टाइम आ गया इन कारोबारों से निकलें और अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल। कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहाँ पे मुंडला रहे हैं। यहाँ पे लाहौर वगैरह में देखें, सोसाइटियाँ बन रही हैं, फलाना बन रहा है। क्या करना है जी? प्लाटों का काम करना है, फाइलें करनी है, वो हाउसिंग। आप इश्तिहार देख लें, टीवी पे इश्तिहार देख लें, को लगता है कि हालत जंग में मुल्क है। वो तो लगता है कि ये मुल्क तमाशे कर रहा है। सियासतदानों की गुफ्तगू और पार्लियामेंट में आप देखें, क्या वो मेला लगा हुआ है, सर्कस कोई लगा हुआ है, आप करें। मतलब अजीब बात है, हम कई सतह पे रह रहे हैं। वो फौज जंगें कर रही है, जवान डिप्लॉयड है, गोलियां खा रहे हैं, अफसरान, यंग ऑफिसर्स, उनका प्रोपोर्शन जो है जो मर रहे हैं वो ज्यादा है। वो सारा कर रहे हैं। और हमारी कौम जो अल्ले तल्ले जो हैं, हमारे अल्ले तल्लों में कोई कमी आ नहीं रही। ये दो सतह पे ये कौम रह रही है। यकसुई होनी चाहिए कौमी जिंदगी में। बिल्कुल। और हम सुकून की नींद इसीलिए सोते हैं क्योंकि हमारी सरहदों पर जवान खड़े हुए हैं और हमारा दिफा मजबूत हाथों में। लेकिन सलमान साहब, जैसा कि बताया जा रहा था कि अफ़गान तालिबान ने दुनिया को ये यकीन दिलाना है कि उनकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी वजह से अभी तक बाकायदा तौर पर इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। लेकिन अब हमारी सरहदों पर हमारे जवानों को ललकारा जा रहा है। ये सब कुछ तालिबान हुकूमत की इमा पर हो रहा है। देखिए, बात ये कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि जी वहाँ पर तालिबान इंतज़ामिया बरसे इक़्तिदार आने के बाद एक पाकिस्तान दोस्त हुकूमत कायम होगी और उनकी मौजूदगी में अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर आप अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र डालें तो अभी तक उन्हें माशी और बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश है। उनकी तो अपनी वहाँ पर साख का मसला है, उनकी रिट का इशू है। लेकिन ये जो एक दहशत गर्दी की लहर आई है 72 घंटे के अंदर कि जी नोश की पंजगोर, और उसके बाद आप देखें कि ये करम एजेंसी का वाक़या है। ये 3 तारीख को वाक़या होता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 3 तारीख को चीन जाना था। नोशकी और पंजगोर का वाक़या है और अब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो ये वाक़या कुरम एजेंसी का हुआ और 5 फौजी जवानों को शहीद किया गया है अफ़गान बॉर्डर्स के पर। इसका मतलब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम इस प्रोग्राम में भी और जनरली अगर हालात भी देखें तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पहली दफ़ा एक मूव थी कि जी इस खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार अफ़गानिस्तान के अमन पे है। और पाकिस्तान ने भी उसमें बड़ा रोल इसलिए अदा किया। अभी जो कहा गया है कि जी वहाँ की माजी की हुकूमतें या सेकुलर हुकूमतें, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, वो हुकूमतें अफ़गानिस्तान से कभी भी खैर की खबर नहीं आई। पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान दोस्त हुकूमतें नहीं थी। पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ से इसी तरह के हमले जारी रहे। और अब ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि जी तालिबान की हुकूमत बनने के बाद शायद पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो। और अभी भी जो आप ISPR का बयान कि क्या उनकी इजाज़त से, मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और ये बात दुरुस्त है
کہ ہم جس باڑھ کا ذکر کر رہے تھے اور باڑھ پہ اربوں خرچ ہوئے، اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، اس کا بڑا مقصد بھی یہ تھا کہ دہشت گردی کی صورتحال کا سدباب ہو۔ اب یہ کہ یہ واقعات کون کروا رہا ہے، دیکھیں بات یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سی پیک کی بنیاد پر جو ایک ترقی کی منزل پہ پہنچے گا، اور اس خطے کے اندر پاکستان کو ایک اہمیت اور اس کی حیثیت ملی ہے، اس لیے کہ آئسولیٹ کون ہوا ہے؟ آئسولیٹ تو انڈیا ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر چین پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی ایک بڑا الائنس کس کے خلاف بنا ہے؟ امریکہ کے خلاف۔ چین اور روس کے پریزیڈنٹس نے کھڑے ہو کے جو بات کی ہے وہ الائنس کی بات کر رہے ہیں۔ اس خطے کے اندر سب سے زیادہ دھچکا کس کو لگا ہے؟ امریکی مفادات کو۔ ذلت و رسوائی کس کا مقدر بنی؟ امریکہ کو۔ تو کیا اب امریکہ یہ چاہے گا کہ وہاں پر طالبان کی حکومت مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہو؟ اور دنیا کے اندر پہلے ہی اس کی رسوائی ہو رہی ہے، اور جو بائیڈن صاحب کے ساتھ جو کچھ امریکی میڈیا کر رہا ہے اسی بنیاد پہ کر رہا ہے نا کہ کس صورتحال کے اندر وہاں پر امریکی فوج کو نکلنا پڑا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ طالبان اپنے جو ان کی ہے ٹیریٹری اس کے ضامن ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر برقرار کرنا ان کا۔ ہماری جو ٹیریٹری میں یہ سارا کچھ کیوں کر ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی طاقت پاکستان کو اس بات کی سزا دینا چاہتی ہے۔ دیکھیں دہشت گردی کی جنگ، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جرأت مندی سے یہ بات کی تھی کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، اور اس جنگ میں پاکستان نے اس کے سدباب میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ جس دہشت گردی کی جنگ کے سدباب میں پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا، آپ نے کہا کہ 70,000 جانوں کی ہم نے قربانی دی، تو کوئی تو ہے جو اب پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، اس رول کے حوالے سے کہ کس کے خلاف پاکستان نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ دیکھیں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رول ادا کیا، اور خود پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بحال ہوا ہے، اس کی جڑیں کاٹی گئیں۔ بلوچستان کے اندر انٹرسٹ کس کے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ سی پیک وہاں پر ہے، گوادر کی بندرگاہ۔ ہم اصل میں اس ساری صورتحال کو اس طرح لیں، یہ ایک گریٹ گیم ہے، اور وہ جو سرد جنگ کی بات کی جا رہی ہے سب میں، وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر absolutely not کس نے کہا تھا، اس کی سزا بھی تو دینی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں اپنے اندر یکسوئی اور سنجیدگی پیدا کرنی ہے، اور یہ ٹھیک کہا گیا کہ ہمارے فوجی جوان تو شہید ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے سیاستدان آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ چینلوں پہ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا یہ تماشا نہیں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے، اپوزیشن والے ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو قربانیوں کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور بات یہ کہ جب فوج ایسی صورتحال میں ہو تو قوم کو یکسوئی کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیں اس طرح کی جنگ جو ہے یہ فوج اکیلی نہیں لڑتی، اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے۔ ہمیں بہت بڑا ایک داغ لگ چکا ہوا ہے، پاکستان دو ٹکڑے ہوا تھا، اسی طرح کی صورتحال تھی، لہٰذا ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وقت پہ کیے ہوئے اقدامات ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ لیکن اہم سوال تو یہ ہے کہ ان عناصر کی ڈوریں کن ہاتھوں میں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہم اپنے دشمن سے واقف ہیں، اور ان واقعات کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وزیر اعظم چین کے دورے پر گئے اور وہاں دعوت دے کر آئیں کہ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، دوسری طرف یہ عناصر ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈوریں کسی کے بھی ہاتھ میں ہوں، جب تک آپ مقابلہ خود نہیں کریں گے، یہ امید کیوں رکھتے ہیں اگر اس تھیوری پہ چلا جائے کہ ڈوریں کسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر آپ یا تو ان ڈوروں کو کاٹیں یا پھر آپ مقابلہ کریں۔ لہٰذا بنیادی ذمہ داری صرف یہ کہہ کے کہ باہر کے پلیئر ہیں، دیکھیں عالمی پولیٹکس میں ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کے خلاف ہوتے ہیں، صرف پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اور جگہ بھی جہاں یہ صورتحال ہو کہ بڑی قوموں کے بڑے ممالک کے مفادات ٹکرائیں، وہاں باہر کے پلیئر اندرونی معاملات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ نئی چیز نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے، یا تو آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے کریں جو پاکستان نہیں کر سکتا، اس کی وجوہات ہیں، پاکستان کی ڈپلومیسی پہ کنسٹرینٹ کیا ہیں، جو آپ جس کی اکانومی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو وہ دوسری قوموں کا سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا دوسرا حل پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں۔ جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں، ظاہر ہے بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں،
لہٰذا وہ اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اندر کے ریسورسز کو موبلائز کریں۔ جو افغانستان سے ہو رہا ہے معاملہ جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی افغانستان پالیسی کو ریوائز کرنا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت یہ کرے گی، افغانستان کی حکومت یہ کرے گی، وہ اس قسم کی کرے گی۔ سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی عبوری افغان حکومت۔ پہلے تو پاکستان کو ایک باقاعدہ پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ، باقاعدہ، یعنی فارن آفس جو ہے وہ پروٹیسٹ لانچ کرے کہ آپ کی سرزمین سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور ہماری ساورینٹی اور ہماری جو سیکیورٹی ہے تھریٹن ہو رہی ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں ہر ممکن قدم اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو کہیں آپ یہ کہیں گے نہیں، کیونکہ پالیسی ہماری سیگمنٹڈ پالیسی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جو ہمیں دو چار چیزیں مجھے سمجھ میں سے قاصر ہوں، یہ دو چار چیزیں کہ جو یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس میں کس قسم کا ٹرین ہے جس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے، ہماری فورسز نہیں اٹھا سکتی۔ یہ پہاڑی ٹرین ہے جو کرم ایجنسی کا جو ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اچھا، یہاں کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو؟ اگر ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں کس طرح کنورٹ کریں گے، اس کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جو بارڈر بن رہا تھا، وہ باڑ بن رہی تھی جو رکی ہے، کیا واقعی اس کے بعد آگے کام شروع ہوا ہے؟ کیا یہ سلسلہ رکا ہوا ہے یا آگے چل رہا ہے؟ اس پہ حکومت کی وضاحت چاہیے، اور اگر چل رہا ہے تو کب مکمل ہوگا؟ کیونکہ ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں اس کی ڈیڈ لائن بہت پہلے تھی، وہ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر سکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کیا وہ رکا ہوا ہے؟ ہمیں جو امپریشن ملتا ہے میڈیا سے وہ یہی ہے کہ ہاں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ضرور بنے گی، لیکن چاہے وہ 10 سال میں بنے یا 25 سال میں بنے، سوال یہ ہے کہ وہ کام رکا ہے کہ چل رہا ہے، یہ ہمیں اس پہ انفارمیشن چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں انٹیلیجنس کا رول ہوتا ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس افغانستان میں ہونی چاہیے، ہوتی ہے، اور تو وہ انفارمیشن کیوں نہیں دے سکتی؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ نظریاتی طور پر طالبان، پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان ایک ہیں نظریاتی طور پر۔ اچھا، ان کی سوچ، ان کا فریم ورک ایک ہے، اور اس میں طالبان کی لیڈرشپ، طالبان کے جو اس وقت اخوندزادہ لیڈر ہیں، اگر وہ آرڈر کریں تو یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن وہ آرڈر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندرونی مفادات ہیں، اندرونی ضروریات ہیں، اس کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کو تھوڑا سا ایک اسرٹیو پالیسی کو یہاں کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ بھول جائیں کہ جی امریکہ کرا رہا ہے، ہندوستان کرا رہا ہے، وہ کروائیں گے۔ اچھا، اگر آپ ہندوستان کی جگہ پہ ہوتے تو آپ نے بھی یہی کام کرنا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس یہی ہے۔ تو ان کو آپ اپنی جگہ کرنے دیں، لیکن ان کی ہر کوشش کو ناکام کریں، پریمپٹ کریں، اور ان لوگوں سے مشورہ کریں جو ہر وقت حکومت کا ڈول نہیں بجاتے، جو یہ سمجھتے ہوں کہ اس قسم کی سچویشن جب اور ملکوں کو ہوتی ہے وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت، ہماری سیگمنٹڈ پالیسی ہے، طالبان کی حکومت کی ایک پالیسی ہے، ان کے ساتھ دہشت گردوں کی پالیسی دوسری ہے، ملک کے اندر کرکٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، زندگی چل رہی ہے نارمل، وہ چلتی رہے گی۔ تو جب تک آپ ایک انٹیگریٹڈ ہول کے طور پہ ایشو کو ڈیل نہیں کریں گے، آپ ایشو کنٹرول میں نہیں آئے گا، آپ کے مزید ہوگا۔ ٹھیک ہے خاور، ہم دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں عوام کے لیے، لیکن افغان سرزمین ہی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ کیا افغانستان پر ہماری پالیسی کی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مریم، ایک تو الحمدللہ اور ثم الحمدللہ کہ ہماری افواج ہمارے ایسٹرن بارڈرز ہوں، ہمارے مغربی بارڈر ہوں، وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ہمیں یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہر روز ہمارے جوان، ہمارے افسران جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر زندگی رواں دواں ہے، اور یہ زندگی رواں دواں ہی رہنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر بھی بڑا ایک زناٹے دار تماچا ہر روز جب ہم یہ شہادتیں پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جو مختلف اوقات کے اندر اس طرح کی جو کمپینز چلاتے ہیں کہ جی پاکستان کو فوج کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے اندر سارا کچھ ہی فوج کھا گئی، اور فوج کو پاکستان کے اندر ختم کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔
ایک سب سے بڑا جو حقیقت ہے، جو ایک ریالٹی ہے، میرے خیال میں اپنے پروگرام کے توسط سے ہمیں ضرور بتانا چاہیے، جب پاکستان 1947 میں UN کا ممبر بنا تھا، مریم صرف ایک ملک جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا، وہ ملک کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس ملک کا نام ہے افغانستان۔ تو افغانستان سے ہمیں، افغانستان نے ہمارے ساتھ کوئی لمبی چوڑی کبھی بھی کسی موقع کے اوپر محبتیں ہمارے ساتھ نہیں کی۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان کی کیا پالیسی ہے۔ جب افغانستان کے اندر موجودہ عبوری حکومت نہیں آئی تھی، تمام کوئی 20 کے 22 کے قریب تمام اپوزیشن ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم نے ہوسٹ کیا، اسلام آباد میں بلایا، ایک آدھ یہاں پہ جب ان کا ڈنر ہوا، میں بھی ایز اے میڈیا پرسن باقی میڈیا پرسن کے ساتھ موجود تھا، ان کو یہی کہا کہ جی آپ کو انٹرا جو افغان ڈائلاگ ہے اس کا حصہ بنیں، معاملات چلائیں۔ ملٹیپل ٹائمز کے اوپر ہم نے اشرف غنی کو بلایا، ان کے ساتھ بھی یہی بات کی، افغان طالبان کے ساتھ بھی یہی بات کی، ہم نے جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں امریکہ سمیت ان کو بھی یہ کہا کہ افغانستان کا معاملہ ہے، پچھلے 20 سال سے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز آپ لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں اس کے اوپر آپ کا اثر و رسوخ ہے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کریں۔ اب اچانک ایک صبح ہمیں بتایا جاتا ہے، پوری دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے جی ہم جا رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں افغانستان سے۔ افغانستان کے اندر جو سسٹم تھا آپ نے وہاں پہ جس طریقے سے بھی آپ چلا رہے تھے، آپ نے اس کو ختم کر دیا، وہ زمین بوس ہو گیا۔ اب ایک سوال یہاں پہ سب سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک افغان آرمی تھی، وہ جو 4 لاکھ تھی، وہ کہاں پہ میلٹ ہو گئے؟ وہ بھی تو کہیں نہ کہیں گئے ہوں گے۔ افغانستان کے اندر ایک ناردرن الائنس تھا جو کہ ان کی ڈکلیئرڈ اینٹی پاکستان ایجنڈا تھا، وہ کہاں پہ غائب ہو گیا؟ افغانستان کے اندر جو مختلف اس طرح کی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ISS ہے، TTP ہے، وہ کہیں پہ کہیں تو موجود ہے نا۔ افغان طالبان کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کنٹرول کر پائے۔ افغانستان کے اندر جو عبوری حکومت ہے طالبان کی، بالکل صحیح کہا جو سلمان غنی صاحب نے، ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، کیونکہ وہاں پہ تو بھوک پڑی ہوئی ہے۔ وہ دنیا کے سامنے چکر لگا رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے ہمیں دیں، اور صحیح یا غلط پوری دنیا پاکستان کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ جناب اعلیٰ جو وہاں پہ امریکہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی، جو نیٹو کو ہزیمت اٹھانا پڑی، یا باقی جو تمام دنیا کے ممالک انکلوڈنگ انڈیا کو وہاں پہ جو ان کی وہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ جی چونکہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ملا ہوا، اس لیے ساری دنیا کو انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ شکست دے دی۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک ایکویشن پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان جیسا تھرڈ ورلڈ کنٹری جس کے اپنے معاملات اتنے مشکل ہیں، انہوں نے پوری دنیا کی جو سپر پاورز ہیں جن کے پاس تمام دنیا کے ماڈرن جو ویپنز موجود ہیں، ان کو ہم نے شکست دے دی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ یہ جو تمغہ ہمارے سینے پہ لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے سینے کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ اب چونکہ دنیا کو یہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتی ہے، اب دنیا کی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا گیا کہ اب جو ریسنٹلی پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے چائنا، وہاں پہ رشیا آیا ہوا تھا، دنیا اب یونیپولر سے جو بائی پولر ہو رہی ہے۔ ایک غیر مستحکم افغانستان وہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ ہمارے خلاف جاتا ہے اور حق میں جاتا ہے، امریکنز کے جاتا ہے، انڈینز کے جاتا ہے، جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان کے اندر سی پیک آگے جو بڑھے، پاکستان کے اندر جو BRI کا پروجیکٹ ہے وہ آگے چلے، پاکستان کے اندر ترقی ہو۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے حالات خراب ہوں گے تو چائنا کے اندر جو حالات، چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ اور ریسنٹلی ابھی جو پرائم منسٹر گئے ہوئے وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی انڈر ڈسکشن آیا، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اپنی سیکیورٹی کے جو حالات و واقعات ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں۔ ظاہر ہے اگر ایک چائنی کمپنی نے آنا ہے پاکستان کے اندر، اس نے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس نے نوشکائی میں کرنی ہے، اس نے کرم ایجنسی میں کرنی ہے، تو یہاں سے اب جس طرح کی خبریں جائیں گی تو وہ کیسے آئیں گے؟ تو اس کے پیچھے بالکل آج تو میرا جو سلام کرنے کو پیش کر رہا ہے سلمان غنی صاحب کو، کہ اس کے پیچھے بہت بڑی لارجر گیم ہے جو ہمارے خلاف۔ اب یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے افغان طالبان جو موجودہ، ایک تو وہاں پہ کوئی فارمل حکومت نہیں ہے جس کو ہم فارملی جس کو پروٹیسٹ لانچ کریں، ہم نے ان کی حکومت کو کوئی نہیں مانا ہوا، ایک ٹیمپرری سی ارینجمنٹ ہے، اور اس ٹیمپرری ارینجمنٹ کے تحت آئی ٹیل یو، اور میں آپ کو جو ذرائع کی اور جو معتبر ذرائع کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک سالڈ آلریڈی میں بھی ڈیمارچ کیا گیا تھا، اور ابھی بھی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ اکثر بات کی جاتی ہے جی وہ باڑھ کا کیا فائدہ ہوا؟ مریم، امریکہ اور میکسیکو کے درمیان باڑھ ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کو پتا، انہوں نے کہا جی ہم سٹیل کی باڑھ لگائیں گے۔ تمام تر ماڈرن گیجٹریز، تمام تر آلات، تمام تر مانیٹرنگ کے باوجود
ہر سال جو ہے پتہ نہیں مختلف کونوں خدروں سے جو ہے امریکہ کے اندر امیگرینٹس پہنچ جاتے ہیں. اور جناب اعلیٰ جا کے چکر تو لگائیں, یقینی طور پر ہمارے پینلسٹ کا بھی چکر لگا ہوگا, جو پاکستان افغانستان کے درمیان بارڈر ہے وہ جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں پہ حالات و واقعات کیا ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے, وہاں پہ جو موجود ہیں ٹیررسٹ ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ ایک انیشیٹو لیتے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم تو کہہ رہے تھے اور ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا اس کے سب سے بڑا نقصان ہمیں ہوگا, ہمیں زیادہ ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا. ظاہر ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے, اس کے ٹھیک ہے, بالکل سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں اور اس سے نمٹنا اکیلے پاک فوج کا کام نہیں, پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. سول اور عسکری اداروں کو مل کر کوئی حکمت عملی بنانا ہوگی. پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کل ہونے والی ایک اہم سیاسی ملاقات کے بعد نون لیگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلانے جا رہی ہے. اس اجلاس میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے. عدم اعتماد ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت کی جائے گی. یا صاحب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ نون لیگ عدم اعتماد کی طرف جائے گی یا نہیں, کیا فیصلہ ہوگا. آپ سیاست کا حصہ رہ چکے ہیں, کیا عدم اعتماد جیسی تحریکوں کے لیے صرف نمبر گیم پر انحصار کیا جاتا ہے؟ آپ میڈیا کا اتنا نامور اور درخشاں حصہ ہیں, آپ بتائیے ایسی کارروائیوں کو سیریسلی لینا چاہیے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کس کی وہ بیٹھی ہے, اس مطلب آپ بتائیے اس کو سیریسلی لینا لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے سیاسی ملاقات, اس کو سیریس لے لیں. ملاقات ہوئی ہے, یہ دیکھیے آج ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, لتا منگیشکر کی پاسنگ ہے, پاسنگ اوے ہے. وہ ایک عہد, یوں سمجھیے کہ وہ عہد ایک چلا گیا ہے. ہماری جو جنریشن ہے, ہم جب ہوش ہم نے سنبھالی تو ہم نے لتا کی آواز سنی اور ہم نے نور جہاں کی آواز سنی. یہ بڑے بڑے تھے, 4 بڑے گانے والے برصغیر میں رہے ہیں, ان تک کوئی نہیں پہنچا. کندن لال سہگل, نور جہاں, لتا منگیشکر, محمد رفیع, بڑے بڑے گویے, بڑے بڑی موسیقی یہاں ہوئی ہے, اس لیول تک کوئی نہیں پہنچا. اور لتا جو ہیں یہ تو مدھر آواز, ایسی سچی بات ہے یہ کسی انسان کی آواز لگتی نہیں تھی. ایسی ان کی وہ تھی, کیا کیا ان کی وہ فن کی بلندیوں پہ گئے. بہت سارے آپ جیسے جو ہیں جو بعد میں آئے, آپ ان کے لیٹر گانے آپ نے وہ سنے ہوں گے, لیکن سب سے جو ان کے پہلے جو ہے, کون سا میوزک ڈائریکٹر ہے جو اچھے ان کا نہیں ہے. تو ان کا ایک جانا جو ہے, ایک بہت جانا تھا, ایج ان کی بہت تھی, 92 تھی, تو جانا ہی تھا, لیکن ایک ہماری ایک کانشسنس کا وہ حصہ تھی. اور وہ صرف بھارت کی سنگر نہیں تھی, وہ صرف برصغیر کی نہیں تھی, وہ دنیا کی وہ سنگر تھی. اور میرے خیال کوئی لتا یا کوئی نور جہاں پھر دوبارہ پیدا نہیں آئے گی. وقت کم ہے یاسر, نہیں تو میں آپ سے ضرور پوچھتی اور ریکویسٹ کرتی کہ آپ کا فیوریٹ گانا کون سا ہے, تھوڑا گنگنا کے سنائیں, لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے, ہم عدم اعتماد پر بات کر رہے ہیں. سلمان صاحب, خبر کیا ہے, کل کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا عدم اعتماد کی طرف جائے گی نون لیگ؟ پہلے تو میں آپ کی اس بات پہ میرے تحفظات ہیں, جب آپ نے کہا کہ ایاز صاحب آپ سیاست کا حصہ رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو سیاست میں ہوتا ہے نا وہ تعمر پھر عملاً ہو یا نہ ہو اس کی سیاست پہ نظر ہوتی ہے. دیکھیں کل بھی ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ریزرویشن ہے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے. پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے یکسو ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے پنجاب میں یا مرکز میں, کیا یہ ٹائمنگ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں, اس پہ کل بات ہونی ہے. اور اس پہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس پہ حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کوئی یہ اجلاس نتیجہ خیز ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے نہیں ہوگا. البتہ اس میں وہ لانگ مارچ کا آپشن بھی زیر غور آنا ہے, اور بہت سارے معاملات ہیں کہ یہ ساری صورتحال حکومت پہ پریشر بڑھانے کے لیے ہے. اور کس حد تک وہ پریشر بڑھائیں گے؟ پریشر اس لیے بڑھانا مقصود ہے کہ آگے بلدیاتی انتخابات ہیں, عام انتخابات ہیں, ایسے یہ جو عدم اعتماد کی جو ہوتی ہے صورتحال وہ دوسرے تیسرے سال میں ہوتی ہے.
اب 3.5 سال گزر چکے ہیں، 4تھا سال آنے کو ہے، 1 سال کے اندر کمپین ہونی ہے. میرا خیال ہے کل کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ملاقات کے بعد انہوں نے ان کو وزن دیا ہے. انہوں نے اس پہ اپنا اجلاس بلایا ہے، وہ اجلاس کے سامنے یہ بات رکھیں گے. میرا نہیں خیال کہ ان اس تبدیلی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی. البتہ وہ اس پہ لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے، اور لانگ مارچ میں بھی اسٹریٹجی کیا ہوگی. میرا خیال ایک دوسرے کے لانگ مارچ میں وہی جو ایک اپنے کچھ لوگ ادھر بھیج دیں گے، وہ ادھر بھیج دیں گے. حکومت پہ پریشر بڑھانا ہے مین مقصد. ایک نہیں خبر بھی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے عدم اعتماد یا لانگ مارچ؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب چاہیں گے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، باقی لوگوں کی رائے ہوتی ہے. جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے، میرے نزدیک پی ایم ایل این کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس وقت عدم اعتماد لائی جائے، کیونکہ عدم اعتماد لا کے اول تو نمبر کا گیم ایسا ہے کہ ضروری نہیں یہ کامیاب ہو. اچھا، ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن 1 منٹ کے لیے ازیوم کرتے ہیں کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان فارغ ہو جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این حکومت بنائے گی. اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے عمران کو نکالنا عمران کے لیے اپرچونٹیز بڑھانا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ باہر نکل کے کہے گا میرے تو پروجیکٹ چل رہے تھے، کمپلیٹ ہونے تھے، انہوں نے نکال دیا. اچھا، پھر دیکھیے جو باقی 1.5 سال رہ گیا ہے اس کے اندر نیا وزیر اعظم کیا کرے گا؟ کیا وہ آئی ایم ایف کے فریم ورک سے باہر آ سکتا ہے؟ کیا وہ اسٹیٹ بینک والا لا جو پی ٹی آئی نے پاس کیا ہے اس کو چینج کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اقتصادی مسائل ہیں پاکستان کے، ان کے لیے کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں. ان کی تھنکنگ پروسیس میں حل تو ہے ہی نہیں، ایک ہے کہ نکالنا ہے. اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 1.5 سال کی حکومت کے بعد پی ایم ایل این اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ بلیم کرے عمران خان کو پرائسز اس نے بڑھائیں، کیونکہ ان کے 1.5 سال میں پرائسز کم نہیں ہوں گی سگنیفیکنٹلی. تو اس لیے میرے نزدیک اس وقت جو صحیح اسٹریٹجی ہے اس کو بھول جائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، اور فوکس کریں لوکل گورنمنٹ الیکشنز پہ. لوکل گورنمنٹ میں پنجاب میں پی ایم ایل این کو پرفارم کرنا چاہیے، اور وہ اگر وہاں پرفارم کرتی ہے تو اس کے لیے ایک یہ سیڑھی بن جاتی ہے جنرل الیکشن کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان کا وزیر اعظم آئے گا جنرل الیکشن جلدی کروا دے گا، وہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جنرل الیکشن فوری طور پہ کروائیں گے تو جنرل الیکشن 2017 کی سینسس کی بنیاد پہ کانسٹیچوئنسیز بنیں گی، اور 2017 پہ سندھ کی سیاسی جماعتوں، پیپل پارٹی اور دوسری جماعتوں نے اعتراضات کیے ہوئے ہیں. اور حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سال 2022 میں نئی سینسس ہوگی جو اس سال کے اینڈ تک ختم ہوگی. رزلٹ مارچ اپریل اگلے سال آئے گا اور اس کی بیسس پہ کانسٹیچوئنسیز بنے گی. لہٰذا اگر یہ فوری طور پہ آ کے حکومت کو توڑیں گے اور الیکشن کال کریں گے تو پی 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 ان کا ساتھ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، تو خاور سے خبر لے لیتے ہیں. خاور، ویسے تو ہر 2-3 مہینے بعد ہم یہ سنتے ہیں کہ حکومت اب خطرے میں ہے، کیا کل کی میٹنگ کے بعد بھی ایسا ہی سننے کو ملے گا؟ اچھا، ایک تو مریم جو ایاز صاحب نے بات کی لتا منگیشکر صاحبہ کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں 3 جنریشنز، کیا آپ 4تھی جنریشن نے بھی ان سے استفادہ حاصل کیا ہے ان کی موسیقی کے حوالے سے. ہم نے بھی اپنی جوانی کے زمانے میں جب گورنمنٹ کالج لاہور آپ جوان ہیں ابھی بھی، تو زمانے میں جو فلمیں آیا کرتی تھی تو نہیں بے شک ہم اپنے آپ کو جوانی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے گانوں کی وجہ سے بھی لوگ جوان رہے ہیں. بے شک یہ ایک بہت بڑا یہ ایک خلا پیدا ہوا ہے، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ تعزیتی پیغام دے کے وہ اچھا کیا ہے کہ ریکگنائز کیا ہے کہ وہ صرف ایک ملک یا ایک طبقے کے لیے یا ایک ان کا خاص ایک کمیونٹی کے لیے سنگر نہیں تھی، وہ پوری دنیا کے اندر ان کے مداح موجود ہیں اور سب ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. اب میرے خیال میں بات ختم کر دی ہے یار صاحب نے کہ اس میں بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. میری جو اطلاع ہے مریم، وہ اطلاع یہ ہے کہ مسئلہ اس وقت جو ہے وہ عدم اعتماد لانا یا نہیں ہے. مسئلہ اس وقت بے شک آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے، مسئلہ یہ ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ خاص طور پر جو ایف آئی اے جن کو لیڈ کر رہا ہے اس کے اندر کافی زیادہ جان ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر جو ہے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے دونوں طرف مل کے. اور شہباز شریف صاحب نے جو کل کی ملاقات میں جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح میں نے کل کی آپ کو بتایا تھا کہ جو مرضی طریقہ کار اپنائیں
ہمیں جو عمران خان صاحب سے تو چھٹکارا خاور حاصل بقول کرنا آپ کے چاہیے، مسئلہ شہباز نہیں شریف صاحب ہمارے کے لیے لیے بڑا ہے تو مشکل ہو پیپلز جائے۔ پارٹی کیوں اتنا مچل رہی ہے عدم اعتماد کے لیے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی اگر عمران خان اوپر نہیں رہتے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی ظاہر ایک ون ون سچویشن ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا فی الوقت کوئی جان نہیں ہے، تو اگر کچھ شہروں کے اندر ابھی جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہونے ہیں، پی ایم ایل این ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتی ہے، کل کی خبر بھی تھی کچھ ساؤتھ کے اندر سیٹوں کے اوپر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک انٹری ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کیا کریں گی۔ لیکن اس میں اس سارے جو معاملے کے اندر ایک اور جو کل کی خبر ہے نا، سلمان صاحب تو نہیں آپ کو خبر بتائیں گے ساری کی ساری، وہ ہے مریم صاحبہ کا ریئیکشن۔ مریم صاحبہ نے بحثیت لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو اس طرح نہیں آپریٹ کرنے دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بھی معاملے کو لے کے کوئی اتنا زیادہ آگے چلنے دیں گی۔ بے شک وہاں لندن سے فی الوقت تھوڑی بہت وہ جو ہے نا تھوڑی سی نکی جی ہاں ہے، پکی ہاں کوئی نہیں ہے کہ صاحب ایک سوال کا میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کیسز تیار ہو رہے ہیں اس پہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے یا عدالت نے؟ سر دیکھیں ماضی کے اندر جو کیسز چلائے گئے تھے وہ نیب کی طرف سے تھے، نیب کی طرف سے جو ایویڈنس سامنے آیا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں ٹھیک ہے، ہم بات عدم اعتماد کی کر رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پینل کی رائے کے مطابق یہ سیاسی ملاقاتیں ایک بہانہ ہیں، اس حکومت نے کہیں نہیں جانا۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا